औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10th। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 108 देखिए। रशीद अहमद सिद्दीकी 1896 to 1977, 1896 से 1977 इनका अरसा हयात है। रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के कस्बे मरियाहू ज़िला बलिया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद जौनपुर चले गए, जहां उन्होंने 1914 में इंट्रेंस पास किया, मैट्रिक पास किया। घरेलू हालात साजगार ना थे, इसलिए इंटर और बीए की तैयारी के साथ साथ कई मुलाजमतें भी करनी पड़ीं। 1921 में अलीगढ़ से एमए उर्दू इम्तियाज़ के साथ अच्छे नंबरों के साथ पास किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरर हो गए। 1958 में यहीं से बतौर सदर शोबा उर्दू सुबकदोश रिटायर हुए। बकिया उम्र अलीगढ़ ही में गुजरी और यहीं पैवंदे खाक हुए, खाक में मिले। उनका मदफन जो है, उनकी कब्र जो है वो अलीगढ़ में ही है। रशीद अहमद सिद्दीकी एक साहिब तर्ज इंशा पर्दास थे। यहाँ पर उनके असलूब की खूबियाँ जो है वो बताई जा रही हैं, मकतूब निगारी की उनकी खूबियाँ बताई जा रही हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी एक साहिब तर्ज इंशा पर्दास थे। बुनियादी तौर पर वो तंज़ व मिज़ाह निगार थे। संजीदा मज़ाह और तंज़ व ज़राफ़त में वो एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। उन्होंने नहायत खूबसूरत शख्सी मुरक्के खाके भी लिखे हैं। उनकी गैर अफसानवी और तनकीदी नसर के मरकज़ी मौज़ूआत में अलीगढ़, उर्दू गज़ल तहरीक, सर सैयद और बाज़ तहज़ीबी मौज़ूआत शामिल हैं। उनके ख़तों के तकरीबन 1 दर्जन मजमूए छप चुके हैं, जो उनकी इंशा पर्दाजी के उम्दा नमूने हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ़ में तंज़ियात व मुज़हिकात, मज़ामीन रशीद, आशुफ्ता बयानी, मेरी, उसके बाद है गंज हाय गरामाया, हम नफ्साने रफ्ता, जदीद गज़ल, गालिब की शख्सियत और शायरी, इकबाल की शख्सियत और शायरी और खंदा शामिल हैं। ये था तारुफ। अब हम इसकी मश्क देखते हैं। यहाँ ये चीज़ भी जहन में रहे कि ख़त को मकतूब कहते हैं। ख़त को मकतूब कहते हैं। ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं। जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूबे अलैह कहा जाता है। अब है जनाब आपकी मश्क। किताब का सफ़ा नंबर 112। मुख्तसर जवाबात हमें देने हैं। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है, रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले ख़त के मुखातिब का नाम क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले ख़त के मुखातिब का नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है, जिनके वो ख़ास अक़ीदतमंद हैं। सवाल नंबर 2 है, ख़त का जवाब अमूमन हम रोज़ा देता हूँ, इससे क्या मुराद है? जवाब है, ख़त का जवाब अमूमन हम रोज़ा देता हूँ से मुराद अमूमन उसी दिन दे देता हूँ। ख़त वसूल करने के बाद ताख़ीर नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी का एतबार नहीं, किसी का बकाया नहीं रखता। जीन सवाल है, मकतूब निगार ने ख़ानदानों की मुश्तरक ख़ुसूसियात और रवायात का सरचश्मा
کس چیز کو قرار دیا ہے؟ رشید احمد صدیقی مکتوب نگار نے خاندانوں کی مشترکہ خصوصیات اور روایات کا سرچشمہ مذہب، اخلاق، اسلاف، تاریخ اور تہذیب کو قرار دیا ہے۔ دال ہے، ظہیر احمد صدیقی کے نام مکتوب میں کس شخصیت کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے؟ ظہیر احمد صدیقی کے نام مکتوب میں ان کے والد محترم مولانا ضیاء احمد مرحوم کی رحلت پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ کس بات پر ادا کیا گیا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ اس لیے ادا کیا ہے: نمبر 1، ڈاکٹر صاحب نے ساہتیہ اکادمی دہلی کی جانب سے ملنے والے انعام کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، اطلاع دے دی تھی۔ نمبر 2، صاحب مکتوب پر کرم فرمائی۔ نمبر 3، صاحب مکتوب کے تعاون، رہنمائی، حوصلہ افزائی، معاونت پر ان کے خیال میں انہیں کامیاب بنانے، شہرت کی بلندیوں پر لے جانے میں ڈاکٹر حسن کی محبت اور شفقت شامل ہے۔ بیٹا سوال نمبر 2 دیکھیے، متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ رشید احمد صدیقی نے اپنے خوابوں کی تعبیر علی گڑھ میں پائی۔ سید بشیر الدین لائبریری کے مہتمم کے علاوہ علم کے متلاشی تھے۔ رشید احمد صدیقی بشیر احمد صاحب کو مزید لکھنا چاہتے تھے مگر تھک گئے۔ صدیقی صاحب نے ظہیر احمد صدیقی کے والد صاحب کی وفات پر انہیں تعزیتی خط لکھا۔ تعزیتی خط، افسوس کا خط۔ رشید احمد صدیقی کو 24 فروری 1973 کو ایک خوشخبری ملی۔ سبق خطوط رشید احمد صدیقی کا متن مد نظر رکھے درست جواب پر نشان لگائیے۔ رشید احمد صدیقی نے خطوط کس شہر سے بھجوائے؟ علی گڑھ سے۔ رشید احمد صدیقی نے اپنے خط میں کس کے گراں وار احسانات کا شکریہ ادا کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد حسن کا۔ رشید احمد صدیقی نے خط میں کس کے سانحہ رحلت کا ذکر کیا ہے؟ مولانا ضیاء احمد کا۔ مکتوب نگار نے اپنے خط بنام ڈاکٹر محمد حسن میں کس خوشخبری کا ذکر کیا ہے؟ ساہتیہ اکادمی کی طرف سے ملنے والے اعزاز کی۔ خط بنام پروفیسر بشیر الدین میں کن لوگوں کی احترام کرنے کی صلاحیت سے محرومی کا ذکر کیا ہے؟ علم و عمل سے خالی۔ بہت کچھ اور لکھنا چاہتا تھا لیکن تھک گیا۔ صدیقی صاحب نے یہ جملہ کس کے نام لکھا؟ سید بشیر الدین۔ اس کے بعد ہے کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 4 جملے ہیں جناب: استعداد، کامیابی کے حصول کے لیے اپنی استعداد بڑھانی ہوگی۔ کرشمہ، زندگی و موت کرشمہ قدرت ہیں۔ اسلاف، بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ متنوع، متنوع اقسام کے پھل پھول دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ اشغال، بامقصد اشغال مقصد کے حصول میں معاون ہوتے ہیں۔ محتمم، کمرہ امتحان میں خوش مزاج محتمم تھے۔ محتمم سے ساتھ یاد آیا آج کلاس 10 کا رزلٹ آ گیا اور اگلے سال ہمیں امتحان دینے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں، محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتے۔ طفیل، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیلی حق کی پہچان ہوئی۔ سعادت، والدین کی خدمت باعث سعادت ہے۔ معزمات، محنت ہی سے زندگی کے معزمات طے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5
کالم ملانا ہے، کالم الف بے پہ نمبر لکھ لیجئے۔ تعزیت نامہ نمبر 1، ہجوم میں 2، رشید احمد صدیقی 3، ابتدائی تعلیم و تربیت نمبر 4، 3 نومبر 1973 نمبر 5، کالم بے پہ اب اسی طرح نمبر لکھ لیجئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی نمبر 3، مشترک مکتبوں نمبر 4، بنام ظہیر احمد صدیقی نمبر 1، تیسرا خط نمبر 5، احساس تنہائی نمبر 2۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ اسلاف نونہال، نیک نام بد نام، سخاوت بخل، اعتراف انکار، آباد ویران، نشیب فراز۔ یہ تھے جناب متضاد، ضد، الٹ۔ اس کے بعد ہے اردو زبان اور مختلف انداز بیان۔ اردو 9th کی جو آپ کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 12 اور 13 پہ بھی ہم یہی چیز کر کے آئے ہیں۔ ابھی ہم یہاں دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمیں بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی سوچ، سمجھ، علم اور تجربے کی روشنی میں گفتگو کرتا ہے۔ گویا ایک ہی بات کے انداز بیان مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کھڑکی بند کر دی جائے، دیگر لوگ بھی موجود ہیں، کھڑکی کے قریب بیٹھے نوجوان سے لوگ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی بزرگ ہیں تو وہ کہیں گے برخوردار بیٹا ذرا کھڑکی تو بند کر دیں۔ نوجوان کوئی ہو گئے تو وہ کہیں گے پلیز کھڑکی بند کر دیجئے۔ ایک اور کھڑکی بند کر دو۔ ایک اور نوجوان اگر زحمت نہ ہو تو یہ کھڑکی بند کر دیں، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کئی اور انداز میں زبان لکھتے اور بولتے ہیں۔ مثلاً گاڑی تیز چلانے کی بنا پر آپ کا کوڈ 11 کے تحت چالان کیا جاتا ہے، قانونی عدالتی جملہ۔ ب، آپ کا تبادلہ زیر چٹھی نمبر 212 بتاریخ 23 اگست 2013 میں کر دیا گیا تھا، دفتری جملہ۔ ج، کرکٹ ٹیم 233 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، سیریز جیتنے میں مشکلات کا سامنا ہے، خبر، اخباری جملہ، صحافتی جملہ۔ د، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا فرق معلوم ہونا چاہیے، تکنیکی جملہ۔ آپ نے دیکھا کہ اخباری، دفتری، قانونی اور تکنیکی زبان کافی حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہمارا ہر جملہ اپنے لب و لہجے، اسلوب اور لفظوں کے انتخاب کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مضمون، کہانی، خط اور درخواست لکھنے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ آپ مختلف جملے بول کر یا لکھ کر بتائیں کہ یہ کون سا انداز بیان ہے۔ یہ ہے آپ کی اردو کی 9th کی کلاس 9th کی اردو کی کتاب۔ اس کا صفحہ نمبر 12 دیکھیے، مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا۔ ابھی جو ہم 10th کی بک میں دیکھ رہے تھے آخری لائن کے مختلف جملے بول کر یا لکھ کر بتائیں کہ یہ کون سا انداز بیان ہے، ذرا ہم اس کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا، جملوں پر غور کیجیے۔ الف، پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، صحافتی زبان، صحافتی جملہ۔ ب، چٹھی نمبر 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں، دفتری زبان۔ ج، قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے، عدالتی زبان۔ د، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر ان کا ذہن ہے، یہ بھی جو ہے تکنیکی زبان کا جملہ ہے۔ اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے، ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے، ادبی زبان۔
آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ پانچوں جملے 1 2 3 4 اور 5 یہ پانچوں جملے اردو زبان میں ہونے کے باوجود اپنے لہجے، تیور، اسلوب اور لفظوں کے انتخاب کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اختلاف کا سبب ایک طرف تو وہ بات یا مفہوم ہے جسے اظہار میں لانا مقصود ہے، اور دوسری طرف وہ حقیقی یا فرضی سامعین، قارئین ہیں جن تک بات پہنچانا مقصود ہے۔ گویا مافی الضمیر اور مخاطبین کو لحاظ میں رکھ کر مخصوص پیرایہ اظہار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پہلا جملہ کسی اخبار کی خبر ہے۔ پہلا جملہ کسی اخبار کی خبر ہے، اس لیے اسے صحافتی قرار دیا جا سکتا ہے۔ صحافتی پیرایہ بیان سادہ ہوتا ہے کہ اخبار کے قارئین میں ہر طرح کے اور ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ دفتری زبان کا ہے۔ دفتری زبان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں جنہیں دفتر سے متعلق لوگ سمجھتے ہیں۔ تیسرا جملہ قانونی اور عدالتی زبان کا ہے۔ قانون اور عدالت کی مخصوص زبان ہوتی ہے، مخصوص لفظیات اور اصطلاحات ہوتی ہیں جن کے مفاہیم، مفہوم و مطالب طے شدہ ہوتے ہیں اور ابہام سے، شک سے یکسر بالکل پاک ہوتے ہیں۔ چوتھا جملہ تکنیکی زبان کا ہے۔ ہر شعبہ علم کی خاص زبان ہوتی ہے۔ طب، انجینئرنگ، کامرس، طبیعیات، حیاتیات، فلکیات، ان سب کی جدا جدا زبان ہے اور ہر ایک کی الگ الگ اصطلاحات ہیں جنہیں متعلقہ شعبہ علم کے اساتذہ، طلباء اور دیگر متعلقین ہی سمجھتے ہیں۔ غور کریں تو آخری جملہ دیگر جملوں سے مختلف ہے۔ دیگر جملوں کے مفہوم میں قطعیت اور مکمل وضاحت ہے، مگر آخری جملے میں ہلکا سا ابہام ہے، گنجائش ہے، شک ہے کہ اس کو اپنے حساب سے آپ وسعت اس کے معنی کو دے سکتے ہیں۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ باقی جملوں میں ایک قسم کا سپاٹ پن ہے، سیدھی اسٹریٹ بات، لیکن آخری جملے میں ایک طرح کا حسن موجود ہے۔ پہلے چاروں جملوں میں براہ راست بات بیان کی گئی ہے۔ پہلے چار جملے کون سے ہیں؟ اخباری صحافتی خبر، دوسرا دفتری زبان، تیسرا قانونی جملہ، چوتھا تکنیکی زبان۔ پہلے چاروں جملوں میں براہ راست بات بیان کی گئی ہے، مگر آخری جملے میں اظہار بالواسطہ ہے۔ جملے میں ابہام اور حسن بالواسطہ اظہار سے ہی پیدا ہوتا ہے، لہذا ادبی پیرایہ بیان میں ابہام، گنجائش اور حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے، اس لیے کہ ادبی اظہار میں خیال اور جذبات دونوں موجود ہوتے ہیں، مگر صحافتی، دفتری، قانونی اور تکنیکی زبان میں صرف خیال اور معلومات ہوتی ہیں۔ خیال میں قطعیت جبکہ جذبے میں ایک قسم کی دھند اور ابہام ہوتا ہے۔ یہ تھا جناب اردو زبان اور مختلف انداز بیان۔ یہ ہے مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا، اردو زبان اور مختلف انداز بیان۔ جملے: صحافتی زبان، صحافتی جملہ، دفتری زبان، دفتری جملہ، عدالتی زبان، قانونی جملے، تکنیکی زبان، شعبہ علم، کسی بھی شعبہ علم کی زبان، ادبی پیرایہ بیان۔ جملے اردو زبان میں ہونے کے باوجود اپنے لہجے، تیور، اسلوب اور لفظوں کے انتخاب کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اختلاف کے اسباب جو یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک وہ بات یا مفہوم ہے جسے اظہار میں لانا مقصود ہے۔ دوسرا وہ سامعین، قارئین ہیں جن تک بات پہنچانا مقصود ہے، یعنی مافی الضمیر اور مخاطبین کو لحاظ میں رکھ کر مخصوص پیرایہ اظہار کا انتخاب۔ صحافتی جملہ: خبر اور اطلاع۔ PIA کی ٹورنٹو فلائٹ میں کورونا مریضوں کی موجودگی کا انکشاف۔ صحافتی جملہ: راولپنڈی، اسلام آباد سمیت بعض علاقوں میں بارش کا امکان۔ صحافتی جملہ: خبر: عید الاضحیٰ کے بعد
محرم ربیع الاول کے SOPs بنا رہے ہیں۔ دفتری زبان، دفتری جملہ، مخصوص اصطلاحات۔ دفتری جملہ مخصوص اصطلاحات شیک 119 کے تحت اسد اللہ کی خدمات محکمہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سپرد کی جاتی ہیں۔ دفتری جملہ لینڈ ریکارڈ اینڈ مینجمنٹ منظور شدہ اصطلاحات کی دفعہ 4 کے تحت کارروائی کا پابند ہے۔ نمبر 3 قانونی جملہ، قانونی زبان، مخصوص قانونی، عدالتی، تفاہیم، لفظیات، اصطلاحات۔ جملہ ہے جناب، موجودہ صورتحال کے پیش نظر کراچی میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ دوسرا قانونی جملہ ہے، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 109 کے تحت کلبھوشن یادیو کو کونسلر رسائی کا حق دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تکنیکی جملہ، شعبہ علم کی خاص زبان۔ اس کی پہلی مثال ہے، بیماری کی بنیادی وجہ سیل کی خرابی ہے۔ دوسرا، ریکارڈنگ اپلوڈ کیجیے یا ویڈیوز اپلوڈ کیجیے۔ تیسرا جملہ، ٹیلی پیتھی کے نتائج مؤثر رہے۔ تکنیکی جملے کی یہ مثالیں تھیں۔ اب ہے آخری ادبی جملہ، جس میں ابہام اور حسن موجود ہوتا ہے۔ ابہام اور حسن موجود ہوتا ہے۔ پہلا جملہ ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، اس میں گنجائش ہے، قطعیت نہیں ہے، قطعیت بالکل بھی نہیں ہے، گنجائش ہے اس میں، حسن بھی ہے، ابہام بھی ہے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ دوسرا، یہاں پہ شعر کا ایک مصرع دیا جا رہا ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا۔ ادبی جملے کی مثالیں ہیں۔ یہ جناب آپ کا ہو گیا اردو زبان اور مختلف انداز بیان تفصیلاً۔ اس کے بعد سرگرمیاں ہیں، رشید احمد صدیقی کے 2-3 اور خطوط جماعت کے کمرے میں سنائے جائیں۔ رشید احمد صدیقی کے خطوط میں علی گڑھ کا تذکرہ کیا گیا، اسے اپنے لفظوں میں پیراگراف کی صورت میں کریں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ رشید اپنے استاد، کیونکہ آپ کو بہت تفصیل سے خط بھی پڑھا دی گئے، مشق میں، اسی میں سے آپ نے علی گڑھ کے لیے جو انہوں نے جس انداز میں تذکرہ کیا ہے وہ سب باتیں ایک پیراگراف کی صورت میں لکھ دینی ہیں۔ اپنے استاد صاحب سے پوچھ کر رشید احمد صدیقی کی نثر نگاری کی 2 خاص خوبیاں لکھیں، سنجیدگی، ظرافت، طنز و مزاح، تنقیدی نثر۔ اس کے بعد اساتذہ کرام کے لیے طلبہ کو بتایا جائے کہ کسی شخص کے خطوط اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی کس طرح عکاسی کرتے ہیں، اس کے مزاج، ذوق، احساس، جذبات، خبر اور خیریت جو ہے اس کا خط کے اندر وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ دوسرا، رشید احمد صدیقی کے کسی مجموعے سے ان کے 2-3 خطوط پڑھ کر طلبہ کو سنائے جائیں۔ رشید احمد صدیقی کے یہاں پر سارے جو ہیں وہ رسمی خط آئے ہیں، اور خط جو ہے وہ نصف ملاقات ہوتا ہے۔ طلبہ کو خطوط نویسی کی مشق کرائی جائے۔ یہ دیکھیے طلبہ، یہاں پہ پھر کہا جا رہا ہے کہ خطوط نویسی کی مشق کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ کہانی، درخواست یا رائز اور مضامین آپ کے نصاب میں ہیں، لیکن آپ کی کتاب کے آخری 2 اسباق جو ہیں وہ خطوط پر مبنی ہیں۔ غالب کے خطوط غیر رسمی ہیں اور ان کے رسمی ہیں۔ اس طرح ہمیں رسمی اور غیر رسمی خطوط لکھنے آنے چاہیے۔ یہاں پر ہم پھر دیکھتے چلیں، خط کو مکتوب کہتے ہیں، خط کو مکتوب کہتے ہیں، خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، رسمی خطوط، غیر رسمی خطوط۔ خط کے حصے جو ہیں وہ یہاں بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، مقام روانگی و تاریخ، القاب و آداب، خط کا مضمون، اختتام مکتوب، مکتوب نگار کا نام اور مکتوب علیہ کا پتہ۔ یہ خط کے حصے ہیں، یہ خط کی اقسام ہیں۔ خط کو مکتوب کہتے ہیں، خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ خطوط کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ رسمی اور غیر رسمی ہوتے ہیں۔
آج شامل نصاب جو رسمی خطوط ہیں وہ خطوط رشید احمد صدیقی کے ہیں اور خطوط غالب غیر رسمی انداز میں لکھے گئے ہیں، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ طلباء کو اس فن سے آگاہ کریں، اس لیے اس کی مشق لازم ہے، امتحان میں آ سکتا ہے۔ کلاس 9 کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 44 اور 45، اردو قواعد و انشاء جماعت نہم دہم، پیج نمبر ہے آپ کا 58 60 to 64، اور صفحہ نمبر 72 باب ششم پر آپ کو یہ ملیں گے۔ آپ کی اپنی کتاب میں خطوط غالب غیر رسمی، خطوط رشید احمد صدیقی رسمی خطوط اور تعزیت نامہ درج ہیں۔ یہی مثالیں اور نمونے کے خط ہیں، اسی انداز میں خط تحریر کرنے ہیں۔ اردو قواعد و انشاء درخواست و آرائز صفحہ نمبر 67 to 70، حکایات کہانیاں پیج نمبر 98 to 109، مضامین پیج نمبر 79 to 98۔ باب ہشتم، یہ ہے آپ کی اردو کی 9th کی کتاب۔ پیج نمبر 44، خط۔ ہم سب دوسروں سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے حالات، اپنے جذبات میں دوسروں کو شریک کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اگر اس خواہش کی تکمیل لکھ کر کی جائے تو اسے خط نویسی کہا جائے گا۔ یہ ہے خط کی تعریف۔ خط کی اقسام: رسمی خط، یہ رہی تعریف، غیر رسمی خط، یہ ہے تعریف، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر ہے آپ کی اردو کی 9th کی کتاب کا 44۔ خط کے حصے درج ذیل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مقام، روانگی و تاریخ۔ اس کے بعد ہے القاب و آداب، خط کا مضمون، اختتام مکتوب، مکتوب نگار کا نام، مکتوب علیہ کا پتہ، اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں خط لکھنے کی مشق کرنی ہے، ٹھیک۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔